सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज एक इम्पॉर्टेंट दिन था आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने इस हवाले से जो भी उनका व्यू पॉइंट था उसको देने के बाद आज फाइनली उनकी अपीयरेंस हुई इमरान खान साहब के साथ। पूरा दिन जो कुछ भी हुआ वो सब उस डेवलपमेंट से तो आप आगाह हैं। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी खिदमत में गोश गुजार करते हुए और फिर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँ। हबीब जालिब साहब की याद आ रही है आज। सिविल बालादस्ती की बातें करने वाले बड़े बड़े नाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं आज ये दूसरा हफ़्ता है, मेरा ख़्याल है कंसेक्यूटिव नहीं, दूसरा हफ़्ता है, लेकिन कि जब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई किसी किस्म की शिकायत महसूस नहीं हो रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस पूरे मामले में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने के बजाय सीधा सीधा गैर मशरूत इसकी आमादगी इसकी मंजूरी दी है। एक तो वो है कंसर्न, दूसरा बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो जिस तरह से लतोलाल से काम लेते हुए मोडेलिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं का नज़ीर पूरी है ये सूरत हाल। जालिब कहते हैं भुगताए जेल खाने देखे तमाम थाने, दामन हुआ दरीदा लिखा नहीं कसीदा, गर्दन नहीं झुकाई सड़कों पे मार खाई, जमहूरियत ना आई जमहूरियत ना आई। ये जमहूरियत जमहूर के चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में ना आना ज़्यादा मायूब बात है। ये वो लोग हैं जो जब हुकूमतों में होते हैं तो इनका रवैया जो होता है वो इस वक्त आपके सामने है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो इन्हें जमहूर का जो दुख है वो रातों को चैन नहीं लेने देता। मेरे मौसूफ वज़ीर आज़म दो बातें आज उन्होंने ऐसी कर दी, रोज़ाना खैर वो करते ही हैं लेकिन आज भी उन्होंने कर दी। फरमाते हैं कि जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी सोच समझ कर की, थोड़ी सी ज़्यादती कर गए हुजूर। 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ सोच समझ करके तो एक बयान आज तक नहीं दागा, ये काम आपने सोच समझ के किया, बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, एक मुझे लगता है कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल रेड जोन में जाकर के खेले हैं खान साहब। फरमाते हैं कि आर्मी चीफ़ की तौसीह पर अदलिया ने इंतज़ामिया के इख्तियार में मुदाखलत की। बहुत सारे इशूज़ हैं, इन सारे मौज़ूआत के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का पहला मेडिकल एनआरओ लेने के बाद जिस तरह से नून लीग ने गैर मशरूत तौर पर कल ही इस बिल की हिमायत का ऐलान कर दिया था, वो अपनी मिसाल आप है। ख्वाजा आसिफ साहब का आज जो साउंड बाइट चला उसमें जिस तरह से वो कैमरे से निगाहें चार करने से कतरा रहे थे, साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की जो लंदन में मुठभेड़ हुई सहाफ़ियों से और जिस तरह से सहाफ़ियों के सवालात के जवाब में उन्होंने गर्दन झुकाई और शुक्रिया कहते हुए आप भी तनकीद करें जैसी नसीहत दे करके और वो ऐन गैन हो गए, उससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि इस पूरी सूरत हाल में मामलात नून लीग की तरफ ज़्यादा गड़बड़ेशन का शिकार हैं। ये पहला मौका नहीं है और ये जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू इसलिए मैं शेयर ना करने का पाबंद हूँ, ताहम बहुत सीनियर मोस्ट बल्कि लोगों से ज़ाती तौर पर गुफ्तगू करने के बाद जो राय मुझ तक आई है वो ये कि नून लीग के अपने लोग वो इस पूरे मामले में इख्तियार किए जाने वाले भौंडेपन से कतई नाराज़ हैं।
اپنی قیادت سے وہ قطعی ناراض ہیں کہ یہ پہلا موقع نہیں، یہ دوسرا موقع ہے کہ جب ان کی قیادت قوم کو، پولیٹیکل اپنی پارٹی کو اور اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو عین مجدار میں چھوڑ کر کے اور چمپت ہو گئی۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب جس طرح سے وہ ٹیکنیکلٹیز کا سہارا دے کر اپنی فیس سیونگ ڈھونڈتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی کچھ عجیب ہی نظیر ہے۔ دنیا جانتی ہے، کرنٹ افیئر اینکرز اس بات پر کچھ کہیں نہ کہیں، نیوز نشر ہو یا نیوز کے چیمپئنز اس کو نشر نہ ہونے دیں، جمہوریت کے مغنی اس پر بات کریں یا نہ کریں، تاہم یہ بات تو طے ہے کہ اس معاملے پر آپ کر کیا سکتے ہیں۔ نون لیگ نے جو کیا، اگر ریشنلی اسپیکنگ ہم بات کریں تو ہونا تو یہی چاہیے تھا اور ہوا، لیکن میڈیکل این آر او اگر بیچ میں نہ آیا ہوتا تو وہ بات ٹھیک تھی۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی آصف علی زرداری صاحب کو جو نکال کر کے اور اس پوری صورتحال میں مائنس کیا گیا ہے، ان کو جو ایک بٹ آف ریلیف ملا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا قرضہ، اس کا ادھار چکانے کی ایک کوشش ہے۔ اسی طرح کی موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ صاحبہ، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، قیصر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ڈاکٹر سہراب سرکی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور طیب بلوچ صاحب ہمارے نمائندے ہیں بول نیوز سے۔ اپنے معزز مہمانوں کو شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے، آج بھی کل ہی کی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کا رخ کرتے ہیں محترم قیصر احمد شیخ صاحب حضور والا۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور اس کی لیڈرشپ جس مخمسے سے وہ دوچار ہے، جو فیس سیونگ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے اور باوجود اس کی کوششوں کے وہ مل نہیں پا رہی، سر بری طرح سے ایکسپوز ہونے کے بعد اب آپ کا ویو پوائنٹ، آپ کا ذاتی ویو پوائنٹ ہے کیا؟ پہلے تو ذرا وہ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے کافی ڈیٹیل سے بات کی۔ ہم پولیٹیکل پارٹیوں کے ممبر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو جس انداز سے ہینڈل کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا۔ ہم خود محسوس کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کا جو اپنا اجلاس ہوا اس میں بھی بعض ممبران نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور ان کا پورا رائٹ تھا۔ ہمیں کیونکہ لیڈرشپ کی طرف سے پیغام دیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ پہلے دن سے، سپٹمبر سے ہی جب سے ایکسٹینشن کا یہ مسئلہ آیا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، کبھی کوئی ایک پوائنٹ بھی اعتراض نہیں کیا۔ اگر کوئی اعتراض کیا ہو تو آپ بتا دیجئے۔ پاکستان مسلم لیگ نے اس ایکسٹینشن کے معاملے میں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ پرائم منسٹر کا پریراگیٹو ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا، جو کنفیوژن آیا وہ تو مین آیا ہی پی ٹی آئی کی طرف سے تھا کہ ایک تو انہوں نے بیک ڈیٹ سے کر دیا، پھر پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہم نے تو فلاں ڈیٹ سے اس کو کیا ہوا ہے، پھر وہ جب گیا اپنا سپریم کورٹ میں تو ان کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ سارے جو جتنے بھی سمریز بنی ہوئی تھی اس میں کوئی نہ کوئی فلاز تھے، کیونکہ پاکستان میں اس سے پہلے ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی چیز واضح نہیں تھی۔ سپریم کورٹ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ کے اوپر چھوڑا کہ یہ پارلیمنٹ کی تکریم ہے، یہ پارلیمنٹ کی عزت ہے، یہ سپریمیسی ہے کہ پارلیمنٹ یہ فیصلے کرے۔ پارلیمنٹ پوری مجاز ہے۔ دیکھیے، تمام ڈیولپڈ کنٹریز میں یا ایون سویلائز کنٹریز میں جو آرمی چیف ہے اس کا تعین ان کا چیف ایگزیکٹو کرتا ہے، پرائم منسٹر کرتا ہے۔ حضور والا قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے، حالانکہ میرا گلا اور میری طبیعت اجازت نہیں دیتی، کوئی پوائنٹ بتا دیجئے۔ میں آپ سے التماس کروں گا حضور، اگر آپ اختصار کے ساتھ بٹوین دا لائنز مجھے اپنی پولیٹیکل پارٹی کا جو ورژن ہے اباؤٹ دس ایپیسوڈ belonging ٹو پارٹی لیڈرشپ اینڈ پی ایم ایل این ورکرز، وہ مجھے بتائیے، کیونکہ پی ایم ایل این کے ورکرز بھی، میں نے جو انسائٹ شیئر کی، پی ایم ایل این کے ورکرز اور ایون آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ قائدین سے، نواز شریف سے، شہباز شریف سے بالکل خوش نہیں، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب وہ قوم کو اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو، اپنی قیادت کو بیچ مجدار میں چھوڑ کر کے اور روانہ ہو گئے ہیں۔ اختصار کے ساتھ بٹوین دا لائن آنسر اگر آپ دیں تو پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں۔ جی، میں آپ میں اگر میری بات سننا چاہیں، دیکھیے بات یہ ہے، وہ ہمارے قائد جو ہے محترم وہ بیمار ہیں، کئی خود آپ کے پرائم منسٹر
خود میڈیکل بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیمار ہے. اب آپ اور زیادہ توجہ کر لیں کیونکہ آج کی رپورٹ ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے ان کا بائی پاس آپریشن ہو یا سٹنٹ ڈالنے پڑے. بہرحال وہ تو ان کی میڈیکل پوزیشن ہے. جہاں تک یہ جنرل صاحب کی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ نے اس کی مخالفت نہیں کی. اگر کی ہو تو ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس بھونڈے طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو پیش کیا اور خواہ مخواہ اس معاملے کو, یہ سینسٹیو معاملہ ہے. سر تھوڑا سا توقف کی درخواست ہے آپ سے. میں محترمہ سائمہ ندیم کے پاس جانا چاہتا ہوں, آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گا. تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ, میڈم کیسا لگ رہا ہے اپوزیشن کو بے دست و پا کر؟ آپ کے خیال میں یہ پہلا موقع تو نہیں ہے کہ جب اپوزیشن جو ہے وہ اس گومگو کسی کیفیت میں ہے, کیا کریں کیا نہ کریں؟ یہ مطلب آپ کی حکومت کی کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ نصیب ہی اس دفعہ اچھے نکلے کہ اس مرتبہ بھی اپوزیشن وہ پورے کرائسس میں جوتے ہی ڈھونڈتی رہ گئی. کیا کہیں گی میڈم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ جس میں جیسا کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے اندر اس وقت پوری طرح سے تمام حکومتی ادارے, تمام اس وقت جتنی بھی ہمارے آپ پارٹیز کو دیکھ لیں, وہ اس معاملے میں کم از کم جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ضروری ایک سٹیپ تھا جس کو لینا اس وقت ہمیں ضروری تھا. خاص طور پہ اگر آپ جو اس وقت بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے کہ ہم اس وقت جس دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس وقت ہماری ملک جس دور سے گزر رہا ہے, جس طرح کے حالات ہوئے ہوئے ہیں ہماری بارڈرز کے اوپر, کشمیر کے اوپر, اور جس طرح کا سٹانس ہماری ارد گرد ہمارے جو ممالک ہیں خاص طور پہ انڈیا, جس طریقے سے وہ ہماری طرف مختلف جو ہیں وہ اقدام لے رہا ہے, تو یہ بہت ضروری تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ہم کنسنسس پہ آئے ہیں. اور جیسا کہ جو پارٹیز نے اپنی شرطیں لگائیں ان کو بھی ہم نے مد نظر رکھا. ہم نے پروڈکشن آرڈرز کی انہوں نے بات کی, ہم نے اس پہ بھی ہاں بولی. ہم نے پارلیمانی طریقے سے چلنے کی بات کی تو ہم نے اس کو بھی جو ہے قبول کیا. اور آج ہم اسی پورے پروسیس سے اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آج یہ گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہم پارلیمانی طریقے سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب, حضور والا, یہ مجھے بتائیے, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آرمی ایکٹ پر نون لیگ نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور نون لیگ کے ہاتھ میں بھی کیا ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے وہ پوری قوم جانتی ہے. نون لیگ اس میڈیکل این آر او کا قرضہ چکانے کی کوششوں میں جو اسے دیا گیا, زرداری صاحب کو ایک سو کالڈ ہی صحیح یا بٹ آف ریلیف کہہ لیجئے وہ دے کر کے, اور انہیں علاج معالجے کی سہولتیں دے کر کے, اور ان کو باہر کر دیا گیا فی الحال فار دا ٹائم بینگ ایز آئی سی ٹو دس. اس کا بوجھ پاکستان پیپلز پارٹی کے کاندھوں پر ہے. اس لیے بلاول صاحب جو ہیں وہ ٹیکنیکلٹیز میں الجھا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے بھی وہی کرنا ہے جو نون لیگ نے کیا, یہ لوگوں کو لگتا ہے. تو سر اب اگر گر ہی گئے تو ٹانگ اوپر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پروگرام میں جس طرح اس کا شروعات کیا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شروع سے ہی لے کر پہلے بھی جب 1973 کا آئین بنا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر اب تک یہ معاملات ایکسٹینشن کے ہوتے رہے اور کبھی بھی اس طرح کی پرابلم نہیں آئی جو اس مرتبہ پرابلم آئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کوئی اس کو کیسے ہی لے لے, بہرحال یہ جو ایشو اپنی جگہ پہ بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہماری تاریخ رہی ہے ملٹری اور سول لوگوں کے درمیان وہ کچھ اچھی اس کی جو ہے نا وہ مثالیں آپ کو نہیں ملتی. ایسی صورت اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کشیدگی رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب بھی مطلب کوئی معاملات اس طرح کے ہوئے ہیں اور اس میں کوئی بات میں انٹروین کیا گیا ہے تو وہ خوش اسلوبی سے سارے معاملات ہوئے ہیں. سارے آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی گھما کے باتیں نہیں کر رہے ہیں, جن سے آپ نے باتیں کی ہیں سب نے گھما کے بات کی ہے کہ ملک کے حالات اور کشیدگی انڈیا, یہ اپنی, میں تو بالکل سیدھی بات کہتا ہوں کہ یہ
پہلے ہی جس طرح یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے، ان کو پی ٹی آئی والے جن کو نہیں کہنا چاہیے تھا پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے، اور یہ بالکل دھمکی آمیز الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ سب اس کی حمایت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر دوسرے ایکسپیکٹ میں دیکھا جائے پولیٹیکلی بھی، تو یہ ایشو اپنی جگہ پر سینسیٹیو ہے، اس کو اسی طریقے سے حل ہونا چاہیے تھا. اب اس میں ظاہر ہے اگر بلاول صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم اتنا بڑا جو ہے وہ قانون بنانے جا رہے ہیں، جو کہ پہلے افسوس کی بات ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، میں خود پارلیمنٹ میں رہا ہوں 93 سے لے کر، لیکن اگر اس میں اگر کوئی کلیئر کٹ کوئی بات واضح آتی ہے اور ایک اچھا قانون بنتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اس کو غلط طریقے سے نہیں کریں، اور اس کو جو ایک پروسیجر ہوتا ہے عام طور پر جو ایک تھارولی جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ پروسیجر پارلیمنٹ کو فالو کرنے کے حوالے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں. طیب بلوچ صاحب، حضور والا، یہ مجھے بتائیے آج پورے دن کی جو پروسیڈنگز تھیں آپ بھی آبزرو کر رہے تھے ہم سب کی طرح. جی جی سر یہ مجھے بتائیے طریقہ کار میں بھونڈا پن یہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ طریقہ واردات کچھ اتنا زیادہ مشکوک قسم کا ہے، یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کا جو نارملی سول بالادستی کے گیت گنگنا رہی ہوتی ہیں، یا واقعی یہ ایک خوش آئند بات ہے؟ الحمدللہ ویسے ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے ہمارا افتخار ہے، ثم الحمدللہ. بہت بات نکلے گی تو پھر دور تلک چلی جائے گی، اس لیے میں بات کو دور تک جانے نہ دیتے ہوئے بٹوین دا لائن آپ سے سوال کرتا ہوں. حضور والا، وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سوچ سمجھ کر کی. یہ جو اپنے کندھوں پہ اسٹار لگانے کی کوشش فرما رہے ہیں میرے محترم وزیر اعظم، آپ کے خیال میں کس حد تک جسٹ ہے ان کی یہ کوشش؟ جی، وزیر اعظم کی جانب سے تو جو کوشش کی گئی شاید وہ انہوں نے اپنی دانست میں اور اپنی سوچ سمجھ کے مطابق تو انہوں نے توسیع کر دی تھی، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو پروسیجر تھا وہ بڑا بھونڈے طریقہ مطلب اس کا اختیار کیا گیا. ہمارا جو پاکستان فوج کا جو سب سے اعلیٰ جو سربراہ ہوتے ہیں ان کی توسیع سے متعلق جو ود ان ڈیو جو لا کے مطابق جو پروسیجر تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور اسی وجہ سے پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آیا. اور فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں، یعنی 72 سال ہو گئے ہیں، یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا. اور جب سپریم کورٹ نے پورے قواعد کو دیکھا اور اس کے بعد جب قوانین کو دیکھا تو اس سے پھر یہ چیز سامنے آئی کہ آرمی چیف کی توسیع کا جو قانون ہے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. تو اس پر پھر سپریم کورٹ نے جب قانون کو دیکھا تو اس میں ایک واضح خلا موجود تھا. تو اس خلا کو فل کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے حکومت کی اس یقین دہانی کے اوپر کہ ہم اس خلا کو فل کرنے کے لیے قانون سازی کریں گے، تو سپریم کورٹ نے مزید 6 ماہ کا وقت دیا اور آرمی چیف کو جو ہے وہ توسیع 6 ماہ کی دی، اور اس میں یہ شرط لگا دی کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس 6 ماہ کو بھی توسیع دی جائے، اور پھر اس کے ساتھ نئی قانون سازی جو ہو اس کے اندر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ان کی توسیع کا طریقہ کار جو ہے یہ سب کچھ طے ہو. اچھی خبر وہ انٹروین کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے مہمانوں سے گفتگو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج ایک غیر معمولی بات، یا شاید غیر معمولی نہیں ہے، مجھے لگ رہی ہے. جماعت اسلامی اور JUI نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت کا اعلان کیا. باوجود چہ پدی کا شوربہ والی بات کے، بہرحال یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی جس کو محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے کاؤنٹر کیا یہ کہتے ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان محب وطن ہیں، ملک سے وفاداری ان کے خون میں شامل ہے. میرا خیال ہے کہ موضوع کی حساسیت کی وجہ سے محترمہ فردوس عاشق آوان صاحبہ نے بڑا ٹیکٹفلی اس کو معاملے کو ہینڈل کیا. ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو ٹون ہے ٹورڈز JUI اور مولانا فضل الرحمان وہ آپ سب میں بخوبی جانتے ہیں. میڈم یہ مجھے بتائیے گا کہ اس ایک وقت میں، اس ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ پیریڈ آف ٹائم میں، کہ جب یہ ایک معاملہ پارلیمنٹ کے
اندر طے ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس سے قطع نظر کہ ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کتنے کیپیبل ہیں، کتنے کمپیٹنٹ ہیں یا کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اس ایک معاملے کو ہینڈل کرنے کے۔ فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کا ہوا کے مخالف جانا، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، اور ان کا بیسکلی مطالبہ یہی تھا کہ اس کو اتنی جلدی میں اس کو نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ ٹوٹلی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ اس ایکٹ کے جو ہیں وہ خلاف ہیں، ان کا مطلب اسی طرح تھا کہ اس کو پوری طرح سے آپ کمپلیٹلی اس کو پروسیجرل اس میں لے کے جائیں، اس کے اوپر تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم بحث میں بھی جا رہے ہیں، ہم نے جو اس کی شرائط تھیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں، اس کے جو پروسیجرز ہیں جو پارلیمانی طریقے سے ہم نے سینٹ میں بھی آج پیش کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی لے کے گئے، اور اب اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی ہوگی، اس کے بعد ہی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسس کے اوپر ہم نے اس کو سائن کریں گے۔ تو میرا نہیں خیال ہے، ابھی ہمارے پاس میرے خیال میں آج وہ ابھی خبر آپ کے چل رہی ہے کہ وہ کل نہیں مؤخر ہو گیا ہے، تو ان 2 دنوں میں میرے خیال میں وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیٹس گو فار اٹ۔ قیصر صاحب، حضور والا ووٹ کو عزت دو کے نعروں کا جو دھڑم تختہ معذرت ووٹ کو عزت دو کے نعروں کا جو دھڑم تختہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا پہ، جس طرح سے پوسٹ مارٹم فرمایا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی اس پولیٹیکل ڈیسیجن کا، جسے پولیٹیکل کم ہی کہا جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہو۔ حضور والا اس ایک وقت میں خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان کیسے جسٹیفائی کریں گے حضور والا کہ آرمی ایکٹ کے بارے میں نواز شریف صاحب نے غیر مشروط حمایت کرنے کو کہا؟ یہ بھی کچھ پیچیدہ معاملہ تو نہیں ہے سمجھنے کے لیے، کیا فرماتے ہیں؟ ذرا تھوڑی سی توجہ سے میری بھی بات سنی، کیونکہ کافی آپ نے پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں جو نیگیٹو باتیں کی ہیں۔ دیکھیے مجھے یہ بتائیے کہ پہلے دن سے سپٹمبر سے ہی پاکستان مسلم لیگ جب سے یہ ایکسٹینشن کا معاملہ آیا ہے کبھی بھی مخالفت نہیں کی، اور ووٹ کو عزت دو تو یہی تھی جو آج آپ نے کر کے دکھا دیا کہ یہ چیز پہلے تو وزیر اعظم صرف کر دیتے تھے، ایکسٹینشن کے کوئی رولز نہیں تھے، پہلے ہوتے رہے، مشرف صاحب کے دور میں بھی خود ہوتا، ہم نے یہ طے کروا لیا اور فیصلہ کروا لیا، پارلیمنٹ عدالت نے کیا اور بڑا اچھا کیا کہ ووٹ کو عزت۔ مجھے حیرانی ہے آپ کی بات پہ کہ اس سے زیادہ ووٹ کو اور کیا عزت ہوگا، پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ تمام الیکٹڈ لوگ جو 22 کروڑ لوگوں نے چنے ہیں، سوشل میڈیا ایک طرف، وہ سارے الیکٹڈ لوگ غلط ہیں، اور وہ جو ان کا ڈیسیژن ہے یا جو وہ سوچ رہے ہیں، یہ جو ووٹ دے رہے ہیں وہ سب ڈمی ہیں۔ آپ تو اتنا اس کا مذاق بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کا، آپ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دے رہے۔ مجھے حیرانی ہے آپ کی بات پہ، اس سے زیادہ پارلیمنٹ کی عزت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں پروسیجر پورا ہونا چاہیے۔ ایک اہم ٹاپک ہے، ہماری فوج بہادر افواج اس وقت ملک کی قربانیاں دے رہی ہیں ملک کے لیے، ہم نے اس معاملے کو مذاق بنا دیا۔ مذاق کیوں بنا؟ کہ حکومت نے بھونڈے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا جی، پریزیڈنٹ صاحب نے کہا میں نے پہلے ہی سائن کر دیا ہے، حالانکہ وہ بیک ڈیٹ میں بعد میں یہ کئی بار کیبنٹ میں گیا۔ طریقہ بھونڈا تو پی ٹی آئی نے کیا۔ آپ مجھے کوئی ایک انسیڈنس دے دیے پاکستان مسلم لیگ کا قصور کیا ہے؟ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ این آر او ہو گیا، او بھائی ہم تو سپٹمبر سے کبھی اس کی مخالفت، اور عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، آپ ساری عدالتوں کو بھی متون کر رہے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس ادارے کی عزت کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ پاس کرے تب آپ کو منظور نہیں ہے، عدالتیں پاس کریں وہ منظور۔ عدالت نے یہی کہا نا کہ آپ بل پاس کروا کے لائیے، وہاں سے اپروو کریں، پوری ڈیبیٹ ہوگی، ہر ایک سر ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ جتنا کچھ فرما رہے ہیں ان سب پوائنٹس کو کور کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے مذاق کرتے رہیں، آپ میرے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے صرف مجھے ڈیئر ایک صرف بات میں ختم کر رہا ہوں بات کو۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ کا فالٹ کہاں ہے، کوئی پرٹیکولر پوائنٹ جس پہ یہ سوشل میڈیا، کیا یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا عدالتوں نے جو فیصلہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بیمار ہیں ان کو باہر جانا چاہیے وہ نہیں ہو؟ کس کی ادارے کی آپ عزت کر رہے ہیں؟
اس طرح اگر میڈیا چلتا رہے گا تو میڈیا کا تو کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. سوشل میڈیا تو اپنی جگہ پہ پاکستان میں جس طرح کا ہے, ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے, میں تیسری بار الیکٹ ہوا ہوں, میں انڈیپینڈنٹ بھی الیکٹ ہوتا رہا ہوں, میں نے جا کے اپنی عوام کو فیس کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. عوام چاہتی ہے کہ افواج میں یونٹی ہو. آج انڈیا نے اپنے آرمی چیف جو ان کے ریٹائر ہوئے ہیں ان کو ڈیفنس کا جوائنٹ چیف بنا دیے. وہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے انڈیا پہ. ہمارے اوپر ہم نے تو یہ جمہوری انداز سے سر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو, ابھی تو بل پاس ہوا ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دو لوگوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا, دو ایک انسٹنسز بتا کر کے اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں. آپ مانیں گے تو نہیں, لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ بتاتے ہوئے نہایت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ چوٹی کے, میں دوبارہ دہراتا ہوں, چوٹی کے نون لیگ رہنماؤں سے گفتگو کرنے کے بعد میں نے اپنے پروگرامز میں بھی یہ چیز اسٹیبلش کی, کیونکہ میں کوئی بھی چیز خفیہ نہیں رکھتا. پاکستان مسلم لیگ نواز کا افواج پاکستان سے اللہ واسطے کا بیر ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں اگر آپ کو سنائی نہیں دے پایا. غلط آپ کہہ رہے ہیں, ہمارا کوئی اللہ واسطے سے بیر نہیں ہے. ہم اپنے حضور والا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ, اس دوران میں نواز شریف صاحب کی جو بھی باڈی لینگویج تھی, مریم نواز صاحبہ کا جو بھی بیانیہ اس کے بعد آیا, جی ٹی روڈ کا جو کارواں نکلا, وہ سب کو پتا ہے کہ کس کے خلاف کیا ذہن بنانے کے لیے ذہن سازی کی کوششیں ہوئیں. خلائی مخلوق کی جو آپ نے اصطلاح ایجاد کی, وہ بھی آپ نے ظاہر ہے کہ انڈیا کے آرمی چیف کے حوالے سے نہیں ایجاد کی تھی, وہ بھی آپ نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہواؤں کا رخ ذرا تھوڑا سا ادھر ادھر ہے. میں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ میں آج میری طبیعت انفارچونیٹلی یہ جمعے والے روز ہی ہوتا ہے کہ میری طبیعت پھر ناساز ہو جاتی ہے, ورنہ میں اس بات پہ مزید ڈیبیٹ کرتا, چونکہ پروگرام ہی ڈیبیٹ کا ہے, لیکن انفارچونیٹلی میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, ورنہ اگلے پھر 4 دن میں پڑ جاؤں گا. سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. بس ایک مختصر لفظ یہ, آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا؟ چلو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے, چلو آپ بتا دیں. مجھے اختیار مت دیجیے گا حضور والا, بڑے معاملات, بہت سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے, تھوڑا سا توقف کیجیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب, حضور والا سر, پرائم منسٹر کو سر میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اگر ہمیں سنیں تو میرا خیال ہے کہ ہم آسانی سے اپنی گفتگو کسی منطقی انجام تو پہنچائیں گے. حضور والا, میں طریقہ واردات کی بات بھی نہیں کرتا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی کھل کر کے اتنا, جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے خلائی مخلوق اور یہ اور وہ سب کچھ کیا, آپ کے رہنماؤں کو بھی شکوہ تھا, آصف علی زرداری صاحب آن ریکارڈ ہیں, بلاول بھٹو صاحب آن ریکارڈ ہیں, بہت ساری چیزیں. لیکن جناب والا, یہ جو معاملہ ہے یہ حب علی سے زیادہ کچھ بغض معاویہ کا ہے. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ میں مطلب کس طرح سے 30 سیکنڈ میں بریک پر جانا ہے, تو میرا خیال ہے سہراب سرکی صاحب کو بریک لگانے کے لیے کہہ دیا جائے. حضور والا, اس سوال کا جواب آپ پر ادھار رہا, بریک سے واپس آتے ہیں تو میں آپ سے جواب لوں گا. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحات میں شو کے ہم داخل ہو چکے ہیں. ڈاکٹر سہراب سرکی, حضور والا, ایک سوال کا جواب آپ پر قرض تھا, سوال دہرا کر کے میں اپنے گلے کو مزید دکھانا نہیں چاہتا. حضور, کم ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ اوے. دیکھیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں, وہ جو ہمارے بھائی جو نون لیگ والے جو بات کہہ رہے تھے, ان کی تو بات مطلب غصے ہو رہے ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, یہ تو حالات ایسے رہے ہیں, اور اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے مل کے یہاں پر جو ہے ایشوز چلے. ایک اچھی بات ہے, پہلے تو عمران خان صاحب کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اپوزیشن سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, الیکشن کمیشن کا معاملہ تھا. اب یہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور سب جتنے بھی حکومت یا پولیٹیکل اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ایک پیج پہ اگر آ رہی ہیں, چلے ملک کے مفاد میں ہی صحیح, اور یہ اگر ہمیشہ اس طرح کا اسپرٹ ہو تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے کتنا بھلا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. اور سوال میرا یہ تھا جناب والا کہ یہ ملکی مفاد میں ہی کر رہے ہیں آپ,
بالکل یہ مجبوری کا سودا نہیں ہے، یہ کیسے ڈٹرمن کروں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مجبوری کا سودا ہم نہیں سمجھتے ہیں مجبوری کا سودا ہے یہ. آپ کو پتہ ہے اگر اتنی مطلب ہمیں کوئی ہوتی سختی تو ہم اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے، جس طرح نون لیگ والوں نے اعتراض ہی نہیں کیا. کم از کم ہم نے تو یہ کہا کہ آپ جو ہے اس کا جو پروسیجر ہے کم از کم وہی اڈاپٹ کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں صورتحال اپنی جگہ پر اس ایشو کی خاص طور پر نور بھائی بالکل سینسیٹیو پوزیشن ہے. اور اگر یہ خوش اسلوبی سے معاملہ اگر طے ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. اور ظاہر ہے اب جب یہ جائے گا پارلیمنٹ کے اندر وہاں پر ڈسکشن بھی ہوگی. اب کس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے وہاں پہ، اب یہ ہمارے ملک کی جو حالات ہیں اس کا فیصلہ تو خیر آنے والا وقت، بلکہ آنے والا وقت کیا سر میں تھوڑی اگر مجھے اس میں آپ یہ دیکھیں نا، جب خدا نخواستہ جب ٹائم آتا ہے قریب ایکسٹینشن کا یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ پولیٹیکلی بھی یہ معاملات، پھر یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے جب ایشو آتا ہے جب ایکسٹینشن کا، تو پھر مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ میرا اعتراض آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر ہے ہی نہیں. صحیح، میرے اپنے حساب سے یہ مطلب کوئی اتنی بڑی وہ نہیں، کیونکہ اگر یہ اتنی بری بات تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں ایک ایکسٹینشن تو بھگتائی تھی. بالکل بھگتائی. اگر اس ایک بات کو دیکھیں تو یہ معاملہ یہیں ختم ہو جاتا ہے. محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ، مین یہ مجھے بتائیے کہ حکومت کی کے بھونڈے پن کے حوالے سے قیصر صاحب بھی، ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب بھی جس طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بجائے اس ایک معاملے کو مد نظر رکھنے کے ایک مرتبہ پھر میرے محترم وزیر اعظم نے فرما دیا کہ جی عدلیہ نے انتظامیہ کے اختیار میں مداخلت کی. یہ تو وہی ٹون ہے میم کہ جو اس سے پہلے ہم نواز شریف دور میں جو ہے وہ سنتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. میڈم کیا فرمائیں گی آپ؟ دیکھیں، بجائے اس کے کہ ہم ابھی پچھلی باتوں میں جائیں، بات ایک ابھی آلریڈی ایک ڈیسائیڈ ہو چکی ہے اور ہم ایک پیج پر اس وقت جو ہیں وہ آ چکے ہیں. ہمیں اس وقت یہ باتیں کرنی چاہیے کہ یہ ایکچول اس وقت جمہوری عمل ہے، مثبت قدم ہے. یہ سویلینز کے پوائنٹ آف ویو سے ایک صحیح معنوں میں ایک جمہوری ایک ہم راستہ لے رہے ہیں. یہ پہلے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب اگر اس کے اندر دیر آیت درست آیت، جس طرح سے بھی ہم یہاں تک پہنچیں، کم از کم اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، کیونکہ سب لوگ اس چیز کو چاہتے ہیں اور پہلے بھی چاہتے تھے کہ یہ ہم لوگ نہ صرف ایک جمہوری عمل کو یہ مضبوط کر رہا ہے، سویلین سپریمیسی کو اس وقت سویلین اداروں کو مضبوط کر رہا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارے ساتھ جو تینوں سروسز ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. ہمیں اس وقت یہ بات کرنی چاہیے کہ ہم نے ملکی مفاد کے لیے جو سٹیپ لیا ہے وہ ہمارے سب کے لیے ایک اچھا خوشائند ایک سٹیپ ہے اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. پہلے نہیں ہو سکا، میڈم آپ بالکل درست فرما رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا دہراتی ہے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. اصل میں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ ان کے ماضی میں اپوزیشن دنوں کے دیے گئے بیانات ہیں. وائرل ہے سوشل میڈیا پہ وہ ساری فوٹیجز، وہ سارے انٹرویوز جس میں عمران خان صاحب باقاعدہ جو ہے وہ کیس اسٹیبلش کیا کرتے تھے کہ جی ملک حالت جنگ میں بھی ہو تو بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. بات صحیح ہے، کام درست ہے، پروسیجر بالکل جسٹ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کہی ہوئی باتیں جو ہیں وہ جب کانوں میں گونجتی ہیں تو انسان کو تھوڑی سی ہنسی آ جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم پاکستان کے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہی دے گا، اس میں کچھ نیا نہیں ہے، کچھ انوکھا نہیں ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے ماضی میں کہا وہ اب ان کے راہ کی دیوار بن کر کے آ رہا ہے. کچھ فرمائیے، اس کے بعد پھر میں وائنڈ اپ کروں. دیکھیں، بازی کی جو باتیں ہیں وہ صرف آپ صرف ایک عمران خان صاحب کی نہ لیں بلکہ اوروں کی بھی بڑی ماضی کی باتیں ہیں. یہ پہلے بھی یہ ڈیموکریسی ایکٹس ہو چکے ہیں جس کے اندر بڑی چیزیں جو ہیں آپس میں بیٹھ کے جو ہیں وہ ان کے اوپر بات چیت ہوئی اور وہ پھر ختم بھی ہو گئیں. اس کے بعد انہی کے جیسے آپ خلائی مخلوق کی بات کریں، یہ باتیں ہم اس وقت کرنے نہیں آئے ہیں. اگر ہم اس وقت جو چیز کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم سب ایک ہیں اور میرے خیال میں رائٹ میم، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. سوراب سرکی صاحب، محترمہ سائمہ ندیم صاحبہ، طیب بلوچ صاحب،
ناظرین یہ تھا آج کا شو. ڈیبیٹ جس حد تک ناسازی طبع کے سبب میں کر سکا کوشش کی کرنے کی. بہرحال اس ایک معاملے پر معذرت فرماتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.